अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेज़बान सैफुर रहमान। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो जो शख्सियत है वो जो है पाकिस्तान भर में मशहूर मजहबी और पॉलिटिकल सियासी शख्सियत हैं, जिनका तल्लुक़ मुल्तान से है, और उन्होंने बहुत बहुत बड़े दीनी मदारस को भी सर्व किया है। और इसके अलावा रवायत हलाल कमेटी के वो चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। तो आइए आज हम आपको बताएं, हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, और इनके कुछ कंट्रोवर्सी पर्सनैलिटी भी रहे हैं, इनके मामलात रहे हैं। आज हम उनके साथ जो हैं आपको आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम खैरियत से हैं आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत करम है जी, बहुत एहसान है पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी। और माशाल्लाह दो कुछ साल 1.5 साल आप जो हैं दरमियान में आपका कहीं पे गैप भी रहे हैं, नज़र नहीं आए। और इसके अलावा आपका कुछ इश्यूज़ भी चलते रहे हैं। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि कुछ प्रोग्राम्स में आपने हरीम शाह के साथ ही एक प्रोग्राम में आपका दोबारा इंटरव्यू हुआ है, जिसमें आपने कहा कि हरीम शाह जो है आपको दोबारा जो है वो कॉल्स भी करती हैं, जबकि वो क्लेम ये करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं वो हमें कॉल करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? सूरत हाल ये है कि आज की दुनिया हकायक की दुनिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी की अब तक की जो दीनी, इल्मी, समाजी, सियासी जो मेरा किरदार है वो भी कौम के जी, सामने है, जी, जी। अवाम के सामने है। जो 2 3 4 वाक़यात हुए, वो ख़वातीन कैसी थीं, उनका इरादा क्या था, वो क्या चाह रही थीं, फिर उनका अंजाम क्या हुआ, इससे भी पूरी कौम और पूरी उम्मत बाखबर है। सूरत हाल ये है कि मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा एक इल्मी ख़ानदान है, खानकाई ख़ानदान है। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मेरे ख़ानदान की अलामत और शिआर है। उस दिन मैंने शुमार किया तो 204 के करीब मेरे ख़ानदान के 12 साल के बच्चों से लेके और बच्चियों से लेके बुज़ुर्गों तक मेरे ख़ानदान के अंदर हज़रात मौजूद थे। इन तरह के जो वाक़यात हुए हैं तो मैं खुश होता हूँ इस बात पे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मेरी कौम माशाअल्लाह बाखबर है। आज जो मुझे एहतराम मिलता है, जिस मुल्क में मैं जाता हूँ, दरमियान में आपने तज़किरा किया कि मुफ्ती साहब खलवत में रहे। खलवत में रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 ऐसे इल्मी रिसाले अहले फतवा के लिए लिखे, वकला हज़रात के लिए लिखे, जिसमें एक का नाम रखा कि बचपने का निकाह मुनाक़िद ही नहीं होता। आप जानते हैं मोहतरम सैफुर रहमान साहब के हमारे जनूबी पंजाब में और जी, जी। बलूचिस्तान के अंदर उन्हीं इलाकों में वट्टे सट्टे की बुनियाद पर उमूमन देहातों में निकाह होता है। बिल्कुल। उसमें 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की बच्ची को निकाह से वाबस्ता कर दिया जाता है, इस वादे के साथ कि जैसे ही ये अपनी उम्र को पहुंचेगी हम इसकी रुखसती कर देंगे, और उसके बदले में उसका चाचा, उसका मामा, उसका भाई, उसकी रुखसती हो जाती है। फिर कुछ मामलात बिगड़ जाते हैं। अब जिस बाप ने और दादा ने और मामे ने और नाना ने निकाह करके दिया, वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ रिश्ता नहीं देते, सही। क्योंकि लड़का यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। या ये है कि जिस बाप ने या नाने ने या दादे ने निकाह किया होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि बच्ची वहीं जाए, लेकिन बच्ची माशाल्लाह अब साहिब इल्म है, साहिब शऊर है। मुफ्ती मुफ्ती साहब, बात ये है कि आपने 1 साल पहले आपने तौबा भी की उर्दू पॉइंट पे भी और कुछ और भी चैनल्स पे, कि आइंदा के बाद आप किसी एंकर होस्ट को जो आप इंटरव्यू नहीं देंगे। मगर इसके बाद फिर आपने इंटरव्यू कुछ अभी एक 10 दिन पहले अपने समा पे भी एंकर होस्ट को इंटरव्यू दिया है। तो क्या ये आपकी बात अपनी ही बात से आप इख्तलाफ नहीं कर रहे? और बहुत आला आपने इस पे कसम भी खाई है। बहुत आला सवाल है, बहुत आला सवाल है। बात यह है, एक है मेरा इरादा, हुँ, एक है मेरा फैसला, एक है मारूजी हालात। सही। एक दफ़ा रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्रामों के हवाले से जब मैं रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर था, तो हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब इस दफ़ा आप और हम फैसला कर लेते हैं कि उन प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे जिनकी एंकर
جو ہے وہ محترمہ ہوگی، یا محترم اور محترمہ دونوں ہوں گے۔ میں نے کہا جی بالکل فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آغاز ہوا، بڑے بڑے چینلوں کا مجھ سے بھی رابطہ تھا، مفتی صاحب سے تو کم لوگوں نے رابطہ کیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار مفتی صاحب کی فرمائش کے اوپر میں نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ بڑے، چونکہ میرے جو جتنے یہ احباب ہیں، یہ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے ساتھ بے تکلف بھی ہوتے ہیں، میری اپنی مسکراہٹ کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کہا قبلہ مفتی صاحب آپ ہوں یا نہ ہوں، ہر حالت میں اینکر جو ہے وہ تو محترمہ ہوگی، اس لیے اب آپ فرمائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب دین کی بات ہے تو ان حالات کے پیش نظر سے یہی ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کے پاس رہوں، وقفے کے دوران استغفار بھی کرتا رہوں اور دینی مسائل بھی بیان کرتا رہوں۔ صحیح، بالکل میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے طے کیا، تو اس پر میں اب خود آپ دیکھ لیں کہ سیلفی کے حوالے سے اور تصویر کے حوالے سے جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ آپ کی سیلفی ہو یا تصویر ہو، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس طرح وعدہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب میرے سامنے دو صورتیں آتی ہیں، دیکھیں نا ہماری جو فقہ ہے وہ ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ صحیح بات۔ فرمایا کہ جب آپ کے لیے دو چیزیں ایسی آ جائیں کہ ادھر بھی آزمائش ادھر بھی آزمائش۔ اچھا، قرآن میں جب ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب، قرآن میں تو ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ جائیں تو اس کو کھٹکھٹائیں اور عورتیں اس کا سختی میں جواب دیں، سخت لہجے میں، یہ قرآن میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں، تو جب ہم ان احادیث کو اور قرآن کو سامنے رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غیر جو محرم عورتیں ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، پیار بھری بات کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فقہی طور پہ یا قرآن و حدیث سے یہ ٹھیک ثابت ہے؟ بہت اچھی بات کہی۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ وہ ہیں جو آپ کے لیے والد کے درجے میں ہیں، مستند حدیث پاک ہے، میری نگاہ اس حدیث پہ ہے۔ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی تمہارا باپ، جس نے اپنے لخت جگر دیا وہ بھی تمہارا باپ یعنی سسر، اور فرمایا من علمک، جس نے تمہیں دین کی تعلیم دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس سے میں نے ایک بات سیکھی وہ میرا استاد ہے۔ اب مفتی صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں، مفتی صاحب کے علم سے خواتین فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ نہیں، خواتین تو یہ بھی، کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم شادی کرنا بھی چاہتی ہیں۔ اگر وہ چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں، میری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت کا کیوں انکار کروں؟ اگر آپ نے آج مجھے بلایا ہے، میں آپ کے پاس آیا۔ بالکل۔ اگر ایک محترمہ مجھے یہ خواہش کرتی ہیں کہ مفتی صاحب میں اپنی آئندہ کی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تو میں کیوں بے ذوقی کا ثبوت دے کے اس کے دل کو توڑوں؟ سر میرا ایک ہی سوال ہوگا کہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ اگر وہ کہے گی کہ میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں، ہاں بھئی کیا ہے، خلو یافتہ ہو، خلو یافتہ ہو، طلاق یافتہ ہو، طلاق یافتہ ہو، تو صورتحال کے اندر شریعت کا کون سا حکم ہے کہ مفتی صاحب انکار کر کے کہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اس محرم اور غیر محرم کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ اس میں قرآن کون سی حدیث لے کے آئیں گے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے اس میں؟ وہی میں بتا رہا ہوں جی، میرے بچے، جلدی نہ کرو نا۔ بات یہ ہے کہ تمام علماء اسلام، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان میں بھی مولانا ابو العالی مودودی ایک بہت بڑا نام ہے، جی رحمہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرے کے لیے جاؤں یا حج کے لیے جاؤں تو حالت احرام کے اندر چہرہ کھلا رہے عورت کا، یعنی میری اہلیہ کا، یا اس کے اوپر کچھ ہو؟ ایک ہی طواف کے اندر بی بی عائشہ بھی موجود ہوتی تھی، سیدنا بلال حبشی بھی موجود ہوتے تھے۔ صحیح۔ بلال حبشی کے لیے بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ آنکھیں نیچے رکھ کے چلے، مفتی عبدالقوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آنکھیں نیچے رکھے، میری اہلیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ چہرے کا پردہ کہاں قرآن و حدیث میں ثابت ہے؟ مگر مفتی عبدالقوی صاحب تو چہرہ دکھانے کی بات کرتے ہیں، ایون کہ حریم شاہ کی جو ایک ویڈیو تھی اس کے اندر۔ میرے بیٹے ایک ہوتی ہے حادثاتی بات، دیکھیں نا میں اب آپ کے چینل میں آیا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، اب جس کمرے کے اندر جناب مجھے آپ لے کے جائیں اور کہیں کہ جی مفتی صاحب ذرا آپ کی کنگھی وغیرہ ہو جائے اور ذرا
وہاں ایک محترمہ جناب وہاں مجھے ساتھ بدتمیزی کرے تو قصوروار آپ ہیں یا میں ہوں؟ صحیح. اس چینل کی آج کیا پوزیشن ہے جس کے چینل کے اندر بیٹھ کے میرے ساتھ، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک محترمہ آ کے بدتمیزی کے ساتھ میرے ٹوپی کے اوپر آ کے پانی ڈالتی ہے یا پیچھے جو کچھ کرتے رہتی ہے، کہ اس کے اندر آپ کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ دیکھیں ان تمام چیز کو عوام سمجھتے ہیں. عوام کے دلوں کے اندر جو میری محبت پائی جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ اتروں تو کم از کم آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ، کئی دفعہ جناب ایئرپورٹس کے اوپر اعلان ہوتا ہے کہ جی فلائٹ کے جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، مسافروں سے درخواست ہے کہ فوری طور کے اوپر جہاز پہ پہنچے، آخری کال دی جا رہی ہے کہ فلائٹ روانہ ہونے والی ہے، آپ فوراً پہنچے. انہوں نے کہا جی فلائٹ ہمارے بغیر نہیں جائے گی کیونکہ ہمارے پاس بورڈنگ کارڈ ہے، لیکن ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں مفتی عبدالقوی صاحب ملے ہیں، جب تک ہم نے ان سے تصویر نہیں بنوانی، ہم جرمنی سے آ رہے ہیں، ہم فرانس سے آ رہے ہیں، ہم امریکہ سے آ رہے ہیں، ہم کینیڈا سے آ رہے ہیں، ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں جناب لاؤنج کے اندر مفتی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. مفتی صاحب لڑکیاں ہی آپ کی دل دادا کیوں ہیں؟ ہاں شباش. دیکھیں میری بات سنیں، میرے ہاں ایک تو ہے اسلامی عدالت انصاف. آپ مجھے بتائیں سیف الرحمان صاحب کہ میرے معاشرے میں کیا خواتین مظلوم نہیں ہیں؟ خدا کی قسم پرسوں رات میں بھی رونے لگ گیا اور میرے رونے کی وجہ سے میری بیوی بھی رونے لگ گئی. صحیح. ایک محترمہ کا ٹیلی فون آیا کہ جی میں 7 بچوں کی ماں ہوں، ابھی مجھے پہلے آ کے میرے خامد نے مارا ہے، صحیح، پھر خامد کے بھائی نے آ کے مارا ہے، میری بیٹی روتی ہوئی آ کے ان کے پاؤں میں پڑی ہے کہ میری ماں کو نہ مارو. میری بیٹی نے اب میرا فون آپ کو ملا کے دیا ہے. اسی طرح بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اب وہ میری بچی جس کے باپ نے دادا نے نکاح کر دیا اور وہ یونیورسٹی سے BA کر کے آئی ہے، گریجویشن کر کے آئی ہے، اس کے لیے مشکل کشا مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی تو نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی رسالہ نہیں لکھا. ان کے نزدیک تو آج بھی یہی ہے کہ باپ کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو گیا. ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی ایک شخصیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. صحیح. دوسرا میرا رسالہ ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. جو آدمی جناب میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی معاشرت ہے، تھپڑ ماریں گے تو 3 ماریں گے، گالیاں دیں گے تو 3 دیں گے، طلاق دیں گے تو 3 دیں گے. صحیح. آپ اکثر وحدت امت کا بھی بڑا ذکر کرتے ہیں کہ فرقہ واریت سے نکل جانا چاہیے اور وحدت امت ہونا چاہیے مسلمانوں کو، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا آپ. میرے بچے بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے ایک خانقاہ سے، اور خانقاہیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں وحدت انسانیت کی بات ہوتی ہے، وحدت ملت اسلامیہ کی بات نہیں ہوتی، انسانیت کے احترام کی بات ہوتی ہے، وحدت انسانیت کی بات ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب، جب ہم وحدت انسانیت کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پارٹ ہے اسلام کا. جی. تو اسلام میں انسانیت کے ساتھ ساتھ باقی بھی عمل ہیں جو ہمیں کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ اسلام میں تو جہاد کا بھی ہے، اسلام میں تو حج کا بھی ہے، باقی ذکر بھی ہے، وہ انسانیت تو ایک چنگ پارٹ ہے. نہیں، یہ آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں ہے، میرے نبی رحمت نے جب پیغام دیا ہے، رمضان کی آمد پر استقبال رمضان کا خطبہ دیا، رمضان کو جاتے ہوئے کہا الوداع الوداع یا شہر رمضان، عید کے موقع کے اوپر بیان فرمایا، ہر موقع کے اوپر آپ نے فرمایا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، نبی رحمت کی زبان بھی یہی کہہ رہی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. بہت کم احکام ہیں جن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. میرے نبی رحمت رحمت للعالمین ہے، اس کے اندر پوری انسانیت شامل ہے. صحیح. عبادات کا تعلق کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. صحیح. باقی معاشرتی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، حکومتی ہو، حزب اختلافی ہو، یہ ساری زندگی کا تعلق انسانیت سے ہے. صحیح. ہر زمانے کے اندر جب ہمارے اکابر نے انسانیت کی بات کی تو انسانیت کا معنی کیا ہے کہ بہترین انسان وہی ہے جو اللہ کے فضل سے بہترین مسلمان بھی ہوتا ہے. صحیح. بالکل. آج مجھے بتائیں جن حالات میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف بہترین انسانیت ہے اور ایک طرف جناب اللہ معاف فرمائے کہ کمزور ترین مسلمان ہے. صحیح. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج ہم کمزور ترین، ہمارا کردار اگر ہم اپنا اسلامی طریقے سے اپنا لے تو اور انشاءاللہ ہم بہت زیادہ مضبوط میرے بن بیٹے سکتے ہیں. سیف الرحمان صاحب، پہلے ہم انسان تو بنے، یعنی خدا کی قسم
اب 24-25 دن میں پچھلے دنوں کے اندر ملتان کے چینل پہ نہیں آیا، تو لاہور، اسلام آباد، پھر پشاور، پھر اسلام آباد، پھر لاہور، انہی شہروں میں رہا ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے بھی، اور کچھ اور جو ہمارے ملکی اور عالمی حالات ہیں ان کے تناظر میں بھی۔ ایک دکان میں داخل ہو رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے اپنی ماں کو، میں وہاں رک گیا کہ امی مجھے عید کے لیے یہ اس کے ساتھ اس کی بہن چھوٹی بھی تھی، اس نے کہا کہ امی مجھے یہ چاہیے۔ اس نے جب ریٹ پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ 2000 کا، یہ 2200 کا، یہ 2400 کا، یہ فلاں۔ اب وہ مسلم ماں اپنے مسلم بچوں کو، مفتی عبدالقوی صاحب سے اب گزر رہے ہیں، اس نے کہا میرے بچوں عید کے بعد لیں گے، ابھی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ کیا اس بد نصیب دکاندار کو کلمہ گو ہونے کے باوجود میں مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ بالکل۔ دیکھیں آپ ذرا ذہن کے اندر وسعت لے کر آئیں۔ صحیح۔ ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مجھے بہت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں علماء کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں، ایک محترم اور ایک محترمہ ہے، اس نے کہا جی میرا یہ نام ہے، انہوں نے کہا او یہ تو شیعہ ہے، اس نے کہا میرا یہ نام ہے، داڑھی اس کی دیکھی، اس نے کہا یہ تو وہابی ہے، فلاں آیا بھٹی صاحب، او ہو یہ تو کرسچن ہے، او ہو یہ کون ہے جی، یہ تو سکھ ہے۔ یار کس نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، میرے نبی رحمت نے دیا ہے کہ میں انسانیت کو اس حوالے سے دیکھوں کہ یہ کرسچن ہے، یہ جناب مسلمان ہے، پھر مسلمانوں میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ شاکر سوج آبادی کا شعر میں ہمیشہ تمام حضرات کو سناتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی۔ اس نے کہا کہ شیعہ کافر، ٹھیک ہے، سنی مشرک، ہن وہابی منکر دین، غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے۔ خدا را حالات کو سمجھیں۔ مفتی عبدالقوی کی عمر اس وقت اگر 70 کے قریب ہے، اور ایک بچی جس کی عمر 18، 20، 22، 24 سال ہے، وہ میرے ساتھ آ کے سیلفی بنانا اس کے دل کے حوالے سے ایک بہترین خوشی ہے، تو مجھے کون سا اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ تصویر نہ بنواؤں، سیلفی نہ بنواؤں؟ عبدالقوی صاحب میرے خیال ہم بریک پہ جاتے ہیں، اب پروگرام جاری رہے گا، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اب ہم مفتی صاحب کنٹینیو کریں جہاں سے جی میرے بیٹے میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا مجھ سے کہ خواتین آپ کی طرف زیادہ توجہ کیوں دیتی ہیں، اس پر میں نے اسباب بتایا کہ ان وجوہات کی بنیاد سے۔ صحیح۔ میری اسلامی عدالت انصاف ہے، اس میں طلاق کے مسائل، تنسیق کے، خلو کے، یہ بچپنے کے جو نکاح۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جاب ملی ہے یا آپ کی اپنی آپ نے شرعی عدالت بنائی؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ پاکستان میرے بزرگوں نے بنایا، پاکستان میرا ہے، جس کی حکومت آ جائے میری حکومت ہے۔ نظریاتی فکری طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ہوں اور ہوں۔ اچھا ابھی بھی آپ پاکستان تحریک انصاف میں؟ میں پاکستان تحریک، میں ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں کہ جناب جو آج ایک جگہ کے اوپر جناب تعلق قائم کریں، پھر وہاں سے طلاق دے کے یا طلاق لے کے پھر دوسری طرف چلے جائیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو آفیشیلی ریزائن کے لیے کہا اور آپ نے ریزائن بھی وہاں سے دیا؟ کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ اچھا یعنی آپ ابھی بھی اس چیز کو، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے 3 سال 8 مہینے میں، اس میں آپ نظر نہیں آئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمران خان جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو عدت کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، جب آپ حقائق کو چھپائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج بشرا بی بی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور مفتی سعید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ مفتی سعید بھی میرے محسن ہیں، محترم عمران خان کو آج بھی میں قائد محترم کہتا ہوں۔ بشرا بی بی بھی میری محسنہ ہے کہ جب یہ پاک پتن میں گئے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں اور خان صاحب سے آ کے ملے۔ بات یہ ہے کہ اصل طلاق محترمہ کو اس وقت ہوئی ہے جب کہ ان کے اپنے خامد نے اپنے ہاتھ سے
3 مرتبہ ایک تحریری طلاق کو لکھا. یعنی اس نے 3 مرتبہ اس کو ایک طلاق کنسیڈر کریں گے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 3 طلاق ایک طلاق نامہ لکھا اور اس کے اندر یہ 3 مرتبہ لکھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. صحیح. اس کے بعد محترمہ نے ایک طلاق ہوئی یا 3 طلاقیں ہوئیں، یہ مولوی صاحبان کی بات ہے، میری بات نہیں. میرا تو رسالہ ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. صحیح. ایک طلاق ہو گئی یا 3 طلاقیں ہو گئیں، دونوں صورتوں کے اندر بی بی صاحبہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے عدت گزاری. صحیح. اس کے بعد جناب خان صاحب سادہ سا آدمی ہے، ان کو کہا گیا کہ جی یہ شرعی طلاق تو ہو گئی ہے، البتہ یہ قانونی طلاق اس طرح نہیں ہوتی. صحیح. انہوں نے کہا قانونی طلاق کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی محترمہ خلو کا مقدمہ کریں اور وہاں سے ڈگری. یعنی آپ کہہ رہے ہیں شرعی طور پہ یہ طلاق ہو گئی تھی؟ شرعی طور پہ طلاق بھی ہو چکی تھی، عدت بھی گزر چکی تھی. تھی. اب یہ کہ پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. محترمہ نے جناب خلو کا مقدمہ کر دیا. صحیح. خلو کا فیصلہ آیا 17 نومبر کو. صحیح. 1 جنوری کو محترمہ نے کہہ دیا کہ جی میرا جو حساب کتاب ہے اس کے مطابق اگر آپ 1 جنوری کو مجھ سے نکاح کرتے ہیں تو پھر آپ مستقبل کے وزیر اعظم بنیں گے. وہ جس عالم دین نے نکاح پڑھایا تھا وہ بھی تو اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا جی کہ وہ عدت پوری نہیں ہوئی. نہیں یہ بات نہیں ہوئی. معلومات آپ پورے رکھے کریں. ان کو جب پہلی دفعہ بلایا گیا تو انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ بعد میں میڈیا پہ ہی یہ بات چلی ہے. میں سارے سے باخبر ہوں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو مولانا نے کہی. مفتی سعید صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی عدت گزر چکی ہے. اس کے مطابق میں نے 1 جنوری کو ان کا نکاح پڑھا دیا. پھر خان صاحب کی سادگی، خان صاحب نے یا ان کے کسی ساتھی نے فون کیا مفتی سعید صاحب کو کہ جناب چونکہ عدت جو ہے وہ اس کے دوران نکاح ہوا ہے اس لیے آج عدت مکمل ہوئی ہے تو آپ آئیں اور دوبارہ نکاح پڑھا دیں. وہ دوبارہ آئے، انہوں نے نکاح پڑھا دیا. جس کے اوپر میں نے ایک علمی اور فقہی اور تحقیقی بات کی، جوڑنے کی بات. میں نے کہا مفتی سعید کا کیا ہوا پہلا نکاح بھی درست ہے کیونکہ وہ میرے نبی رحمت کا فرمان مبارک ہے. میں ابھی تحریر کی طرف نہیں گیا. صحیح ہے. محترمہ نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، میں اس طرف نہیں گیا. یہ 2 پوائنٹ میرے پاس ابھی کھڑے ہیں جو میں انشاءاللہ جب عدالت میں پیش ہوں گا یہ پوائنٹ میں وہاں اٹھاؤں گا. صحیح ہے. میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ 17 نومبر کو ڈگری ہو گئی کچہری سے. میرے نبی رحمت کا فرمان مبارک ہے کہ جو خلو یافتہ عورت ہو اس کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے. حیضۃ واحدہ، 1 دفعہ جو ہے جو ماہواری ہوتی ہے یا مخصوص ایام ہوتے ہیں. اب 1 مہینے کا معنی یہ ہے کہ 17 نومبر کو ہونے والے جو فیصلہ ہے ڈگری، اس کے بعد 17 دسمبر کے بعد 18 دسمبر کو آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو حضور کے ان فرامین کی روشنی میں عدت مکمل ہو چکی ہے. صحیح. اس لیے یہ نکاح تو ہوا 1 جنوری کو. صحیح. یعنی 1 ماہ اور 14 دن کے بعد. تو اس لیے مفتی سعید کا یہ پڑھایا ہوا نکاح بھی درست ہے. یہ ہمارے شریعت اور حضور کے فرمان کی روشنی میں. اور جو 90 دن والی بات ہے وہ میرے قانون میں ہے. قانون میں یہ ہے کہ جس طرح کی بھی طلاق ہو 90 دن کے بعد آپ عدت گزارتے ہیں اور 90 دن کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا کہ 17 فروری کے بعد جو نکاح پھر مفتی سعید صاحب نے پڑھا ہے وہ بھی درست ہے، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے. تو پہلے والا نکاح احادیث کی روشنی میں درست، دوسرا نکاح پاکستان کے قانون کی روشنی میں درست. اس لیے عدت مکمل ہو چکی تھی پہلے نکاح کے وقت، نکاح بھی درست اور ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی درست. مفتی سعید صاحب کا دونوں نکاح پڑھانا وہ بھی درست. اور اسلام کے اندر گنجائش ہے کہ جب آپ چاہیں میاں اور بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے دوبارہ نکاح پڑھنا چاہیں، دوبارہ دولہا بننا چاہیں، دوبارہ محترمہ دلہن بننی چاہیے، پھر ایجاب و قبول ہو، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ نظریاتی طور پہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب ان کی دوبارہ حکومت آئے گی آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے گا؟ الحمدللہ پاکستان کی سطح پر، وفاقی سطح کے اوپر آج کے بعد کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئے گی. اچھا، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ چینل پہ بات کر رہے ہیں لائیو. پھر کہہ دیتا ہوں، بندہ میں دلیر ہوں، اگر کہو تو نکاح کی طرح 3 دفعہ کہہ دیتا ہوں. دیکھ لیں یہ بات. جی. مرکزی سطح پر کبھی بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئے گی. مرکزی سطح پر نہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کہتے ہیں؟ بس اس کو چھوڑیں،
اچھا مفتی عبدالقوی صاحب جب کہہ رہے ہیں تو ہم مان جائیں. دیکھ لیں جی، اس پہ اس کے پھر بیانات آنا شروع ہو جائیں گے. تو آ جائیں. چلو اس کے اندر تھوڑی سی نرمی کر لیتا ہوں. تھوڑی سی نرمی کریں. وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی محترم عمران خان بحیثیت وزیر اعظم پاکستان نہیں آئیں گے. جی یہ مفتی عبدالقوی صاحب نے بہت بڑی بات کر ہاں دی ہے. پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہوگی، وہ انشاءاللہ آئے گی. آج انتخاب کرائیں، مئی میں کرائیں، اکتوبر میں کرائیں، جب کرائیں پنجاب ہمارا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا ہمارا ہے. سندھ میں ہماری کبھی حکومت نہیں آئے گی. کشمیر کے حالات بدل رہے ہیں، کشمیر میں کبھی ہماری حکومت نہیں آئے گی. گلگت بلتستان میں ہماری کبھی حکومت نہیں آئے گی. اچھا اس کے پیچھے وجوہات کیا آ سکتی ہیں؟ حالانکہ وجوہات سب کو پتہ ہے. اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اس وقت سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب 3 سال 8 مہینے کے اندر خان صاحب سے میں نہیں ملا، صحیح، اچھا میں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، اس کے 17 دن پہلے جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی سی بشرا بی بی کے خواہش پر، جب یہ پاک پتن شریف یہ ابھی 17 دن پہلے انتخاب جب پچھلا ہو رہا تھا 2018 میں، تو اس ٹھیک وقت محترم عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے تھے پاک پتن شریف. صحیح. وہاں جناب انہوں نے چوکھٹ کو چوما. مولوی صاحبان نے کہا یہ شرک ہے. صرف قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے کہا کہ نہیں، جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس سے پوچھا جائے. صحیح. یہ میں نے کہا شریعت کا ضابطہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے چوکھٹ کو چومنا؟ میرے بیٹے چوکھٹ کو جب چوما جا رہا ہے تو خان صاحب سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا یہاں روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آتے ہیں، میں نے تو تواضع اور انکساری کے طور پر چوکھٹ کو چوما ہے. اچھا آپ پھر یعنی نیت کی بات کریں کہ نیت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کلمہ گو کو آپ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ جب ایک آدمی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، اپنی بہت ساری گفتگو کے اندر اپنی سادگی کی وجہ سے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال ایک آدمی کا کلمے سے تعلق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، عمر اللہ کی بات کر رہا ہے. اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے تو آپ اس سے پوچھیں. اس نے بتا دیا کہ میں نے چوکھٹ چومی ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب ہم دور کی طرف نہیں جاتے. تو اس حوالے سے بشرا بی بی کا کسی ذریعے سے نئی ملک تھے مرحوم، ان کے ذریعے سے پیغام آیا کہ جی خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں گیا. خان صاحب نے میری بڑی عزت کی. 26 منٹ تک میں ان کو بتاتا رہا کہ یہ آپ نے حکمرانی کے زمانے کے اندر یہ کرنا ہے، مدینے جیسی اب ریاست کہنا ہے، اور اس طرح رفاع کی بات کرنی ہے. اچھا ریاست مدینہ کا لفظ آپ نے ان کو اس پہ گائیڈ کیا؟ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خان صاحب کی بات ہے. ٹھیک ہے. عمر اللہ یہ خان صاحب کی بات ہے. ٹھیک ہے. مدینے جیسی ریاست، مدینے جیسی ریاست، یہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ جملہ کہنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک ڈیبیٹ ہے. ریاست مدینہ ہمیشہ وہ ریاست مدینہ کی بات جی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جیسے میں نے کہا تھا مدینے کی ریاست، تو انہوں نے مدینے کی ریاست کہا. جب میں نے کہا مدینے جیسی ریاست، تو پھر مدینے جیسی ریاست کہہ رہے ہیں. بہرحال اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، تو مجھے نعیم الحق صاحب مرحوم نے اور سارے ساتھیوں نے کہا جی مبارک ہو، خان صاحب کا ہیلی کاپٹر تیار رہا، انہوں نے سیاسی جلسے میں جانا تھا، وہاں سے بار بار فون آ رہے تھے، لیکن خان صاحب نے ہماری ایک نہیں سنی. آپ کے ساتھ اتنے منہمک ہو کے بیٹھے رہے کہ 23 منٹ تک آپ ہی سے گفتگو کرتے رہے، پھر اپنی مرضی سے اٹھ کے آپ کے ساتھ سیلفی بنائی. تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا خیر ہے. میں نے کہا کہ آنے والی جو خان صاحب کی حکومت ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی. صحیح. وہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی حکومت نہیں ہوگی. وہ محترم عمران خان صاحب کے فکر کی حکومت نہیں ہوگی. صحیح. وہ محترم عمران خان جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں وہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی. کیونکہ وہ تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینہ کی ریاست میں تو پھر ہمیں اسلامی لا کو لانا پڑے گا. میرے بیٹے جب عمران خان کی حکومت ہی نہیں تھی تو میں کیوں کہوں؟ مفتی قوی صاحب کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی. آپ مجھے کیونکہ ریاست مدینہ میں نیوز اینکر تو نہیں ملے گی آپ کو. نہیں وہ ضرور ملے گی، یہ بھی آپ کی غلط سوچ ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ میرا اسلام کے اندر اتنی گھٹن نہیں ہے جتنی جب غزوات میں جاتے تھے تو خواتین ساتھ ہوتی تھی. صحیح. اور ان کی پٹی رکھنے کے لیے وہ خواتین ہوا کرتے تھے. آپ اسلام کو اس قدر گھٹن پیدا نہ کریں کہ جس طرح بیوقوف افغانستان کے طالبان نے بنایا. آج افغانستان وہی ہے لیکن بڑے کھلے دل و دماغ کے ساتھ ہے. آج افغانستان کے طالبان اس لیے کامیاب ہے. ایران کا ملا جب تک ملا تھا ناکام رہا. جب ان کی حکومت کے اندر اب تھوڑا سا عقل آئی تو اب ماشاءاللہ وہاں کا ملا ایک بہترین ملا ہے. سعودی عرب کے جناب اندر جو ملا تھے انہوں نے کیا حالت کی سعودی عرب کی، کہاں چلا گیا قطر، کہاں چلا گیا بحرین، کہاں چلا گیا دبئی، کہاں چلا گیا جناب یہ خلیج کی ریاستیں. آج محمد بن سلمان کی شکل کے اندر پھر جناب وہ
اتنی دیر کے بعد جناب ہم ان کو سمجھ آئیے کہ اصل اسلام کیا ہے. بہرحال یہ ایک موضوع ہے، مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جو پہلے جو 3 سال 8 مہینے کی حکومت تھی وہ محترم عمران خان کی حکومت نہیں تھی. مفتی عبد القوی اس وقت عمران خان کے ساتھ حکومت میں آئیں گے جب عمران خان کی حکومت ہوگی. اچھا وہ کس کی حکومت تھی مفتی صاحب؟ جن کی حکومت ہے آپ کو پتا ہے. میں اگر گھر میں رہتا ہوں تو میری گھر کی حکمرانی ہے تو مجھے ماننا چاہیے کہ مفتی عبد القوی صاحب کی حکمرانی نہیں ہے، بیگم کی حکمرانی ہے. جن کی حکمرانی ہے وہ سب کو پتا ہے. آج تو خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت نہیں تھی، نہیں کہہ رہے. صحیح. جو بات میں نے 4 سال پہلے کہی تھی، یہ 4.5 سال پہلے آج خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ کی ایک آج کل نیوز بڑی سرگرم تھی جیگوار کے حوالے سے. کس کے؟ جیگوار ایک کار ہے اس کی نان کسٹم پیڈ، تو وہ تو بہت ایکسپینسو کار ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پہلے اس کا گاڑی کے آدھے منٹ میں فضائل سنا دیتا ہوں. صحیح، نہیں فضائل اس کا دروازہ کھولنا نہیں پڑتا، آپ نے ایسے انگوٹھا رکھا، اچھا خود بخود دروازہ کھول گیا. اندر تشریف رکھے، آپ کے وزن کے مطابق سیٹ آپ کو سیٹ ہو جاتی ہے. ٹانگیں آپ کی لمبی ہیں، خود بخود پیچھے ہو جاتی ہے. ٹانگیں مختصر ہیں، خود بخود آگے ہو جاتی ہے. صحیح. یہاں سے لے کے آپ کی گردن تک مکمل ٹکور کرتے ہوئے آپ کو حالت سفر میں رکھتی ہے. صحیح. آگے جناب جو باقی خوبیاں ہیں وہ گاڑی کی اپنی ہیں. صحیح. تو اتنی بہترین جو گاڑی ہو، یہ وہ کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں یہ زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 لوگوں کے پاس، ان میں سے ایک آپ کو شرف حاصل ہوا. ان کو ایک مجھے شرف رہا. اور یہ آپ کو تحفے میں ملی ہے یا آپ نے خود خریدی ہے؟ مفتی عبد القوی صاحب تحفہ بھی فوراً قبول کرتے ہیں. اچھا. اور جو نکاح کی پیشکش کرے اس کو بھی فوراً قبول کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی گاڑی کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے کہ یہ ہر حالت میں مجھے تحفہ دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تحفہ لینے میں اگر وہ کہہ بھی دیں تو میں اس لیے تحفہ نہیں لوں گا کہ جس ماحول میں میں رہتا ہوں، جس مرکز میں میں رہتا ہوں، جس قدیر آباد کے اندر میں رہتا ہوں، وہاں ایسی گاڑی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات. بالکل بالکل ایسی. دوسرا یہ ہے کہ 12-12.5 کروڑ کی گاڑی مجھے لینے کی یا ہدیہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ویسے کویسچن تو اٹھتے ہیں نا کہ 12 کروڑ آئے کہاں سے. ہاں شاباش. پہلے بات یہ سوال ہوگا کہ 12 کروڑ آیا کہاں سے ہے. پھر جس نے 12.5 کروڑ کی گاڑی مجھے دی ہے کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے. اچھا اگر اس نے دی ہے تو مفتی صاحب آپ نے قبول کیوں کی ہے؟ ضرور ہاتھی خرید کرنا ہے آپ نے. جب آپ کو ایک وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار آپ کو بطور ڈرائیور کے مل جائے اور اسی کی گاڑی آپ کو بطور فرنٹ سیٹ کے مل جائے تو میرے سر میں درد ہے کہ جناب میں اس کو کہوں کہ یہ بطور ہدیہ دے دے، یا وہ مجھے کہے کہ جی میں آپ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں. یہ انہی کی گاڑی تھی، اس وقت ان کے پاس کاغذات نہیں تھے. مفتی عبد القوی کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میں قانون کی بڑی پاسداری کرتا ہوں. صحیح. ذمہ دار ہوں. کبھی آپ کو جناب یہ نہیں آئے گا کہ مفتی صاحب نے کوئی حکومتی زرعی معاملات کے اندر کوئی کمی کی ہے. الحمدللہ شہری پراپرٹی کا مالک ہوں. کبھی ایکسائز کی طرف سے نہیں ہوگا کہ مفتی صاحب نے فلاں ٹیکس ادا نہیں کیا. اس پہ ایکسائز نے کیوں؟ تو یہ تو جن کی گاڑی ہے ان کے پاس چونکہ کاغذات نہیں تھے تو اس لیے میں نے اس عملے کا ساتھ دیا جو وہاں آیا تھا. صحیح. انہوں نے مجھے کہا جی اس کے کاغذات ہیں پشاور میں. صحیح. تو بقول ان کے 5ویں دن ان کا وہ لیگل ایڈوائزر آیا، کاغذات دکھا کے گاڑی لے گیا. اچھا. تو اب جب پھر قبلہ مفتی صاحب 2 مئی کو جا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہی گاڑی ہوگی. کیا بات ہے. وہی ڈرائیور ہوگا، وہی جناب مفتی صاحب جو ہے اسی گاڑی کے اوپر براجمان ہوں گے. اچھا مفتی عبد القوی صاحب، آپ ہمیشہ کنٹروورسی نیوز کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں، ابھی بھی 2 مہینے پہلے بھی یہی معاملات رہے ہیں. تو کیا آپ اگر ان چیزوں سے نکل جائیں اور آپ پراپر جو ہے قرآن و حدیث پہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں، میرے خیال یہ زیادہ اچھا عمل نہیں ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرا تو منشور بھی یہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی عدالت انصاف کے ذریعے جو خواتین کی میں خدمت کر رہا ہوں، کیا یہ دینی شعائر میں سے نہیں؟ تو مردوں کو بھی تو کی جا سکتی ہے. مردوں کو بھی اس میں ریلیف ملتا ہے. اچھا. بہت سارے گھروں کو میں نے جناب وہاں بیٹھ کے گھر ان کے آباد کیے. بہت ساری بچیوں کو میں نے اپنے گاڑی میں بٹھا کے ان کو اپنے سسرال پہنچا کے آیا ہوں. اچھا. اس مرد کے اوپر میں نے احسان کیا جس بیوقوف گدھے نے اپنی بیوی کے نعمت کو نعمت نہیں سمجھا. بات یہ ہے ابھی میرے جو رسائل آئے ہیں فقہی حوالے سے، خود آپ اہل فتویٰ سے پوچھیں. مجھے ہندوستان کے علماء کے مبارکبادی کے فون آئے کہ جو 2 رسائل آپ نے لکھے ہیں یہ آج صدی کا ہو، 2 صدی کا ہو، 3 صدی کے اندر اس جیسا عظیم کام کسی مفتی نے نہیں کیا جو آپ کر کے جا رہے ہیں. پاکستانی علماء کرام آپ کو آن نہیں کرتے، کہتے یہ مفتی صاحب نہیں ہے. کچھ علماء کرام نہ مثلا بتائیں، ایک کا نام بتائیں. میں بتانا نہیں چاہوں گا. اوہو آپ بتائیں. لیکن میری بات سنیں، قاری مفتی مسعود صاحب نے بات کی. مفتی طارق مسعود سے خود پوچھ لیں کہ ان کے پاس کون سی سند ہے فتوے کی، اور میرے پاس مدینہ یونیورسٹی کی سند ہے. اچھا. آپ مفتی طارق مسعود میرے بہترین دوست ہیں. اچھا. مفتی طارق مسعود سے آپ خود پوچھ لیں کہ جناب آپ نے جب یہ کہا کہ جی لوگوں نے مفتی صاحب کو مفتی بنا دیا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟
صحیح. اچھا بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود بھی سیاح آدمی ہے نا, اس نے صحیح کہا. تو اس نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ مفتی عبد القوی صاحب کو پاکستان کے عوام نے مفتی بنا دیا ہے, تو بناتے ہی پاکستان کی عوام ہی ہے. MNA کون بناتا ہے, منسٹر کون بناتا ہے, مفتی کون بناتا ہے؟ یہ تو میرا اعزاز ہے کہ میں, اور آپ نے ایک درمیان میں جملہ کہا تھا کہ بلا تفریق عقیدہ, بہت سارے جناب اہل تشیع تاجر اور خواتین ہیں جو مسئلے مجھ سے پوچھتے ہیں, بہت سارے اہل حدیث جناب ہمارے تاجر ہیں جو مسئلہ مفتی عبد القوی سے پوچھتے ہیں. اچھا, ان کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ مفتی عبد القوی صاحب اس کو اوکے نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کیا مفتی عبد القوی صاحب جو ہیں ان سے لوگ اس لیے زیادہ جڑتے ہیں, وہ ایک آسانی کا راستہ نکالتے ہیں دین میں؟ دیکھیں جی, میری ایک خوبی یہ ہے, اب ٹیلی فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ ہوگا, مجھے نہیں پتا کتنی بیچ میں کالیں آئی ہوں گی. مجھے کئی خواتین نے کہا جی ہمارا کراچی سے تعلق ہے, فلاں مفتی صاحب سے ہم نے پورا ہفتہ رابطہ کیا, کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا, فلاں مفتی صاحب سے تو فون ہی نہیں اٹھایا, فلاں مفتی صاحب کے سیکٹری فون اٹھاتے رہے, اور آپ سے فون کیا تو 30 گھنٹے میں مفتی صاحب آپ نے اٹھا دیا. اور خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں, انہوں نے کہا جی آپ مفتی عبد القوی صاحب سے بات کرنی ہے. میں نے کہا بیٹی میں خود مفتی عبد القوی بول رہا ہوں. 8-10 سیکنڈ کے لیے اس بیچاری کے اوپر ایسے سکتے کی کیفیت ہو جاتی ہے, وہ جی میں ایئر ہوسٹس ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, تو آپ خود بول رہے ہیں. میں نے کہا بچی میں خود بیٹھ رہا ہوں. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ کو ہی لوگ مفتی بناتے ہیں, آپ کے ساتھ نام لکھا ہو کہ مفتی فلاں, اور عوام آپ کو مفتی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو اس مفتی بننے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, آپ نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ مدینہ یونیورسٹی سے میرے سند ہے. الحمدللہ جامعہ ازہر سے ہوں. اچھا ناظرین, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کے بعد دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ, آپ کی پھر انشاءاللہ ادھر سے ہی سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم اپنے جو ہے جی اس کو جاری رکھتے ہیں اپنے پروگرام کو. جی مفتی عبد القوی صاحب جی, ایک ہمارا یہاں پہ بہت بڑا ایک ایشو بھی ہے جو موتا ہے. موتے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ حلال ہے حرام ہے؟ یہ بہت بڑے کنٹروورسی ہے ہمارے مکاتب فکرز کے اندر. میرے بچے بات یہ ہے, میرا اسلام حکمت کا دین ہے. میں نے شیعہ علماء سے 12 مرتبہ اس پر بات کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ, میں نے اس آیت کے ضمن میں اپنے اہل سنت سے بھی بات کی ہے. ہمارے اہل سنت کے اندر لفظ استمتاع کو غور و فکر کرنی چاہیے جو سورۃ نساء میں ہے. دیکھیں نا, متع کیوں حرام ہے؟ میں بڑی عقل کی بات کر رہا ہوں. شیعہ علماء جو ہے اس جب بات کو سنتے ہیں تو وہ خود بھی سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ 12 حضرات ائمہ جو ہمارے اہل تشیع کے ہاں معصوم ہیں, ہمارے ہاں نہایت قابل قدر ہے. اب بڑی اعلیٰ بات میں کر رہا ہوں. 12 حضرات ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ, کیا بات, اہل تشیع کی کسی ایک روایت سے ثابت ہو جائے مفتی عبد القوی ابھی فتویٰ دیتا ہے, ابھی جناب کہتا ہے, کیسے اپنا فیصلہ دیتا ہے, ابھی جناب یہ کہتا ہے کہ متع حلال ہے حلال ہے حلال ہے. آپ کے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے زندگی میں ایک دفعہ متع نہیں کیا. صحیح. تو میں کیسے کہوں کہ متع حلال ہے؟ صحیح. یعنی آپ نے جب بھی شادی کرنی, نہیں میں آگے بتا رہا ہوں نا, میری بات توجہ سے سنیں. اچھا, پھر متع کے اندر دوسری خرابی کیا ہے؟ مثلا اب آپ کے میں پروگرام میں ہوں, آپ کا خوبصورت میں نے اسٹوڈیو دیکھا, آپ کی خوبصورت سوالات سنے. اب میں کہوں جی میں نے صرف 10 منٹ, سر میں نے 15 منٹ, سر میں نے آدھا گھنٹہ. نکاح جیسی ایک یا متع جیسی خوبصورت ایک تعلق بن رہا ہے محترم اور محترمہ کے درمیان, اور میں پابند کر لوں جی 1 گھنٹے کا, 1 دن کا, فلاں, یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے. صحیح. نکاح وہ حسن ہے کہ جب تک میاں اور بیوی کے درمیان محبت و پیار, احترام, میں 2 کہتا ہوں, احترام اور اعتماد, احترام اور اعتماد محترم اور محترمہ کے درمیان باقی ہے, جب تک باقی ہے نکاح چلتا رہے. صحیح. بات یہ ہے کہ متع کے حرام ہونے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. متع حرام ہے اس لیے کہ میرے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے اپنی زندگی میں کسی ایک مرتبہ بھی شیعہ روایت کے مطابق بھی متع نہیں کیا, تو اس لیے حرام ہے. ہاں, نکاح کتنے کیے آپ اہل تشیع اور اہل سنت سے پوچھیں کہ میرے امام سیدنا علی پاک نے کتنے نکاح کیے, ذرا پوچھو, او متعدد ہوں گے. حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کتنے نکاح کیے, او لا تعداد. نہیں مفتی صاحب, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے کتنے نکاح کیے, بے شمار. ہاں اب بولے آپ. مفتی صاحب کنڈیشن 4 کی نہیں ہوگی؟
میرے بچے پھر وہی بچوں والی بات کرتے ہو. جب میں کہوں گا 4 رکعت نماز عشاء اللہ اکبر، آپ کہیں گے جی حضور آپ 6 رکعتیں پڑھیں گے. میرے بچے نماز عشاء ہوتی ہی 4 رکعت ہے. ایک وقت کے اندر ان حضرات کے پاس جو ہوتی تھی نکاح والی خواتین، ان کی تعداد 4 ہوتی تھی. صحیح. کوئی ان میں سے چلی گئی، کوئی ان میں سے طلاق لے گئی، کسی کو ان حضرات نے جناب طلاق دے کے فارغ کر دیا، کوئی خلو لے گئی. یعنی ان حضرات کے پاس ایک ایک وقت کے اندر 4 منقوہ بیویاں ہوتی تھیں. اور کتنی ہوتی تھیں میں نہیں کہتا، کیونکہ میں ایسی بات نہیں کرتا جو اختلافی ہو. آپ شیعہ علماء سے پوچھ رہے ہیں، کوئی کہے گا 90 ہیں، کوئی کہے گا 97 ہیں، کوئی اس سے بھی بڑھ جائے گا، کوئی اس سے کم آ جائے گا. تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے خواتین خود کہہ رہی ہیں، جس طرح قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو خواتین کہہ رہی ہیں جی ہم آپ سے نکاح کرتے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بھی یہی کیفیت ہے. کتنا اعلیٰ نسب ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا آپ کی شخصیت ہے، کیا آپ کا مقام ہے، کیا آپ کا تقویٰ ہے. سیدنا امام زین العابدین کو دیکھ لیں، رضی اللہ، ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کے احترام کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں. یہ تو خواتین کا اعزاز تھا کہ حضور سیدنا امام زین العابدین ان کی خواہش کو قبول کر کے آپ نکاح فرما رہے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو ہے ان کو اعزاز بخش رہے ہیں، کیونکہ عالم عرب کے اندر یہی بات ہوتی تھی کہ جو آپ کے گھر کا داماد بن جاتا تھا وہ سارا قبیلہ فخر کرتا تھا، میاں امام حسن ہمارا داماد ہے، سبحان اللہ، سیدنا امام زین العابدین ہمارے داماد ہیں. تو معنی یہ ہے کہ نکاح ہوگا صرف ایک وقت کے اندر 4 خواتین کے ساتھ. پھر زندگی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے. بہرحال یہ اسلام کا ایک حسن ہے. جب اسلام کے اندر نکاح اس قدر آسان ہو تو پھر میں مفتی عبدالقوی متع کیوں کروں، پھر اہل تشیع کے علماء متع کیوں کریں. میرا ایک ہی سوال ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی صرف ایک روایت جو اہل تشیع کے ہو، آج مجھے سنا دیں. مفتی عبدالقوی آپ کے چینل پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے، متع حلال ہے، متع حلال ہے. چلیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے اس پروگرام میں کوئی اہل التشیع ذاکر آئیں گے ہم ان سے یہ ضرور نہیں ان کو یہی سوال بنا کے بھیجیں. ہاں یہ مفتی عبدالقوی صاحب نے ہمارے چینل میں جملے پھر سن لو، گڑبڑ نہیں کرنی، کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی شیعہ روایت کے مطابق متع کیا ہے تو وہ روایت بتا دو بس. آخر دعوانا الحمدللہ. اچھا مفتی عبدالقوی صاحب، یہ حلالہ جو ہے، حلالہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا اپنا رسالہ آ چکا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو حلالہ کہاں سے گھس آیا؟ صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا جی طلاق کے بعد جب آپ کی طلاق میرے بچے ہوئی، میں نے جو اگر ہمارے پاکستان میں یقیناً اس طرح کی حماقت ہمارے اہل سنت مفتی کرتے رہے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں حقیقت کو ماننے والا ہوں. ان مفتیوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی خرابی کی تھی. مفتی عبدالقوی نے ایک بہترین حل نکالا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کو اہل تشیع نے بھی میرے رسالے کو قبول کیا، اہل سنت نے بھی قبول کیا، اہل حدیث نے بھی قبول کیا. مفتی عبدالقوی کو ایسے جناب لوگ مفتی نہیں مانتے، کوئی کمال ہے تو مفتی مانتے ہیں. بالکل. تو معنی یہ ہے، مفتی طارق مسعود کی آپ نے بات کی، ان سے آپ پوچھیں کہ جناب 3 طلاقیں ہو گئے، وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی اہل حدیث سے پوچھیں، وہ کہے جی 1 ہوئی ہے. شیعہ کہے گا 1 بھی نہیں ہوئی. اچھا یہ 1 اور مفتی صاحب 1 اور 3 کا یہ کیا معاملہ؟ یہ ساری حماقت کی بات ہے. اچھا سیدنا فاروق اعظم کے، میں نے متع کے اندر اور 3 طلاقوں کے بارے میں یہی بات کی اہل تشیع کو، پھر کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ جو فیصلے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں ہوئے ہیں، جس کے اندر متع ہے، جس کے اندر 3 طلاقیں ہیں، جس کے اندر نماز تراویح ہے، میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میں اس لیے ان کو مانتا ہوں، کیوں کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا، اور ہر مجلس مشاورت میں خود سیدنا علی المرتضی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں تو متع اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ مشاورت علی پاک کی ہے. میں تو 3 طلاقوں کے بارے میں اسی لیے حضرت کو مانتا ہوں کہ اس کے مشاورت کے اندر علی پاک شامل ہے. اس کے بعد تراویح کے اندر میں نے کئی دفعہ کہا، اہل تشیع علماء کو آج تک جواب نہیں آیا. میں نے کہا 5 مرتبہ ماہ رمضان آیا ہے سیدنا علی کے زمانے خلافت کے اندر. ہر رمضان کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میرے علی نے سنایا مصلی پر کھڑے ہو کے. ہر رات کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی امامت خود میرے علی پاک نے کی ہے. میں تو نماز تراویح مفتی عبدالقوی مصروف ترین شخص ہو کے مسجد میں جا کے 1.5 گھنٹہ لگا کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہا ہے، جبکہ نہ حضور نے پڑھی، نہ جناب ابو بکر کے زمانے میں تھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوئی،
میں نے کہا میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو تراویح اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علی نے پڑھی ہے. ایک مرتبہ نہیں، 5 سال تک مسلسل، حتیٰ کہ آپ کی شہادت بھی جناب رمضان میں ہوئی، ہر رات 20 رکعت نماز تراویح کی امامت خود سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھی. صحیح. یہ صحیح بخاری یا مسلم؟ بخاری کی طرف نہیں، شیعہ علماء سے پوچھ لیں کہ مفتی عبدالقوی نے کہا کہ 5 رمضان آئے زمانہ خلافت میں، ہر ماہ رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح کی امامت خود سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی. میری بات کو غلط ثابت صحیح کر بخاری میں کچھ حدیثیں بھی 8 تراویح. اس کو چھوڑیں آپ، بخاری کی طرف ہم نہیں جاتے. جو شیعہ علماء کی حدیث کی کتابیں روایات ہیں، لیکن ہم اس تقسیم میں کیوں جائیں؟ ہاں صحیح صحیح. شیعہ علماء کی کتابیں ان کے لیے باعث فخر ہیں، باعتماد ہیں. صحیح. اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ان کے ہاں باعتماد ہیں. مفتی عبدالقوی سب کا مشترکہ ہے. میرے نزدیک صحیح بخاری ہو یا اہل تشیع کی کوئی کتاب ہو، میرے نزدیک وہ محترم میں روایات کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ جو بات مفتی عبدالقوی کہہ رہے ہیں کہ 5 مرتبہ ماہ رمضان آیا، خلافت فاروق اعظم کی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے، جامع مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھ 4000 صحابہ و تابعین سیدنا علی کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے کہ ہر رات 20 رکعت نماز تراویح کی امامت خود علی پاک نے کی. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مہینے میں سنایا. پیچھے سامع کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود بھی تھے اور امام حسن مجتبی بھی تھے. میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں تو اس لیے نماز تراویح پڑھ رہا ہوں چونکہ 5 سال نماز تراویح کی امامت ہر رمضان کے مہینے میں ہمارے امام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے، میں تو ان کی سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اچھا مفتی عبدالقوی صاحب، ایک آج کل ایک بہت زیادہ ہمارے علماء کرام کے اندر چل رہا ہے اور اس پہ جو متفق بھی ہیں، جیسے مرزا انجینئر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تمام علماء کرام اس کے خلاف ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، مفتی عبدالقوی عقل کی بات کرتا ہے، حکمت کی بات کرتا ہے. جب آپ روایات کی بنیاد پر بات کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. میں نے حدیث کا لفظ نہیں کہا. یہ مرزا انجینئر کی آپ بات کریں؟ میں اس کی نہیں، میں مفتی عبدالقوی کی بات کرتا ہوں. اچھا. انجینئر ہو، فلاں ہو، مفتی عبدالقوی ہو اور ہو، میں سب کے نام اب اس لیے نہیں لیتا کہ آپ نے بات صرف انجینئر کی ہے. ہر وہ شخص جو روایات کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، سننے والوں کو بھی گمراہ کرے گا. اتنا بڑا فتویٰ اتنی جرت کے ساتھ مفتی عبدالقوی آپ کے پروگرام میں دے کے جا رہا ہے. نہیں مگر علماء، میں نے احادیث نہیں کہا، میں نے سنت نہیں کہا، میں نے قرآنی آیات نہیں کہا. ہر وہ بد نصیب جو روایات کی بنیاد پر اپنا فکر اور اس فکر کی ترجمانی کر کے بیان کر کے دوسروں کو سنائے گا، یہ روایت بیان کرنے والا بھی گمراہ ہوگا، اور جو ان روایات کو سنے گا اور اس کو سمجھے گا اور سمجھے گا کہ یہ درست ہے وہ بھی گمراہ ہوگا. اور بہت سے علماء کرام نے ان پہ قتل کا وہ فتویٰ بھی لگایا. جی میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ تو ہے نا انتہائی بہیمیت. میرے نبی رحمت کے صحابہ کے اندر دیکھیں کہ کس قدر سکون تھا، سمجھتے تھے کہ اسلامی ریاست ہے. اس کی باتوں کے اندر جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے تو جائیں، عدالتیں بھی کھلی ہیں، آپ کے ہاں دارالافتاء بھی موجود ہے. اگر ہماری اسلامی عدالت انصاف میں آتے ہیں تو بسم اللہ. انجینئر سے میرا تعلق ہے، انجینئر صاحب سے بھی میں پوچھ لوں گا آپ نے یہ بات کہی ہے. جن کو اعتراض ہے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، پھر شرعی فیصلہ بتا دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کر دو. یہ قتل کر دینا یہ غیر شرعی بات، بلکہ سر انعام بھی لگا ہے 5 لاکھ یا 10 لاکھ. ایسی فضول سی بات ہے. یہ انعام بھی فضول ہے، انعام لگانے والا بھی فضول ہے. انعام لگانا بھی غیر شرعی ہے، انعام لگانے والا بھی غیر شرعی ہے، اس کا یہ جملہ بھی غیر شرعی ہے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے روایت کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے تم گمراہ ہو، بس. میں نے کتنی بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہر وہ شخص، میرے بر صغیر کے اندر 8 10 12 نام آ رہے ہیں جن میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ موجود ہیں. ہر وہ شخص چاہے انجینئر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جناب ذاکر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے جناب خطیب ہو، چاہے جناب فلاں ہو یا مولانا ہو، جو بھی ہو، علامہ ہو، ہر وہ شخص جو روایت کی بنیاد پر ایک نئی بات کرے گا اور سننے والے بھی اس نئی بات کو قبول کریں گے، نئی بات کہنے والا بھی گمراہ اور سننے والے بھی گمراہ. صحیح. لیکن مجھے اور کسی عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے
کہ فلاں کو قتل کر دو، انجینئر صاحب کو جا کے مار دو، اس کی پکڑی اچھالو، اس کو گالیاں نکالو اور 5 لاکھ روپے انعام ہوگا، یہ ساری باتیں غیر شرعی، غیر اخلاقی ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ہم فرقہ واریت میں اتنے جا چکے ہیں کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا، آج تک اس معمے کا حل نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے کیا بہترین رستہ ہے کہ ایسا رستہ اپنایا جائے جس سے تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں؟ مگر انجینئر مرزا یا کچھ اور لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہر مکتب فکر یہ ساری زندگی تا قیامت جو ہے نا یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت، سنت جیسی نعمت موجود ہو، پھر ہم فرقہ کی طرف کیوں جائیں؟ جو بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مفتی عبدالقوی بھی یہی کہتا ہوں۔ ہمارا ملا فخر کرتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کے اندر نہ اسلام کی بات ہوتی ہے نہ مسلمان ہونے کی بات ہے۔ اپنا تعارف یہ نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، اپنا تعارف یہ نہیں کہے گا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم صاحب اسلام بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب احسان بھی ہیں۔ اگر اور کوئی ہمارا نام ہے تو سمجھو کہ ہم پھر فرقہ والے مولوی ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، اور ہم جناب صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل پیرا بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی تو ہے چشتی نقشبندی، میں نے کہا وہ ان کے ایک معمولات کے حوالے سے ان کی ایک نسبت ہے۔ ویسے قرآن و حدیث سے اس سلسلے کا کوئی آپ کو ملتا ہے؟ میرے بیٹے یا تو پورا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پورے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَزْنُوا، تم زنا نہ کرو، اس سے تو مولوی ڈر رہا ہے، حالانکہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے مولوی ڈر رہا ہے، ٹھیک ڈر رہا ہے، کیونکہ اس کے قریب نہیں جانا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شراب نہ پیو، شراب سے بیچارہ کانپ رہا ہے، تمباکو والا پھان کھا رہا ہے۔ اچھا یہ شراب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ جی کہ 30% ہے یہ حلال ہے، 20% حلال ہے۔ یہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ ہی کی بات تھی۔ جس وقت سعودی عرب کے وہاں کی جو دکانیں تھیں اور مارکیٹیں تھیں تو وہاں وہ بہت ساری وہ جو مشروبات تھے ان کے اوپر لکھا ہوا تھا حلال حلال حلال۔ تو اب مجھ سے صرف پاکستان کے نہیں بیرونی دنیا کے لوگ بھی پوچھتے ہیں مسئلہ، تو میں نے پھر اس سلسلے کے اندر مصر کے علماء سے، مراکش کے علماء سے اور اپنا قطر کے علماء سے جب رابطہ کیا تو ان کی تحقیق میں نے جو بتائی وہ یہی بتائی، پہلے دن سے یہی بتا رہا ہوں۔ تو جس نے شرارت کی اس نے یہ ساری بات کاٹ دی آگے والے۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ متع حلال ہے حلال ہے حلال ہے، آپ سب یہ جملہ سنا دیں، پیچھے ساری بات ختم کر دیں کہ جی 12 ائمہ معصومین میں سے۔ اسی طرح ان علماء سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اصل چیز حرام ہے خمار عقل، قرآن بھی کہتا ہے الخمر، 40% یا اس سے کم الکحل ہو تو اس صورت میں خمار عقل نہیں ہوتا۔ 40% اگر الکحل ہو۔ اور پچھلے دنوں، اب آپ کے پروگرام کو ہیڈ کرنے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو کوسار مارکیٹ میں بیٹھا تھا تو 5-6 نوجوان آئے اور مجھے کہا جی آپ ہمارے ہاں چلیں۔ میں نے کہا کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی مری کے اندر جو ہے نا وہ شراب خانہ، اس میں فنانس کا فلاں ہوں۔ میں نے کہا چلو، میں تو تحقیقی آدمی ہوں۔ اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں الکحل کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح۔ جس چیز سے الکحل بن رہی ہے اور پھر آگے کیا ہے، فلاں کے اندر 5%، فلاں کے اندر 7%۔ میں نے کہا میکسیمم، انہوں نے کہا میکسیمم کسی کے اندر 48%، بہت زیادہ ہو تو 53%، وگرنہ عام طور کے اوپر یہ 36% سے نیچے نیچے رہتی ہے۔ مختلف جو جوسز ہیں جن کو مشروب مغرب میں کہتا ہوں۔ اب پہلے نمبر پر تو علماء کو یہ تحقیق کرنے چاہیے کہ الکحل جس چیز سے تیار ہو رہا ہے کہ یا کیا یہ شراب اور دارو ہے۔ میں شراب نہیں کہتا، دارو کہتا ہوں، شراب یہ عربی کا لفظ ہے۔ الکحل جو تیار ہو رہا ہے کیا یہ دارو ہے؟ پھر جتنی مقدار میں ڈالا جا رہا ہے پھر یہ دارو ہے۔ پھر جناب 1/5 کے اندر جناب آپ اس کو ڈال رہے ہو اور 4 گنا اس کے اندر پانی ڈال رہے ہو یا جوس ڈال رہے ہو، پھر اب اس کی کیا کیفیت ہے؟ میرے نزدیک ہمارے کراچی اور حیدرآباد اور لکھنؤ اور بمبئی کا جو شیخ الاسلام مفتی صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، تمباکو والا جو پان استعمال فرما رہے ہیں حضرت قبلہ، اس کے اندر خمار عقل زیادہ ہے، اس کے اندر خمار عقل تھوڑا ہے۔ صحیح، آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحبان بتائیں نا، ہر کام کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات میں کروں، خواتین سے نکاح کے معاملات میں حل کروں، خواتین کے تنسیق کے معاملات کو میں دیکھوں، خیار بلوغ کے معاملات کو میں دیکھوں۔ اب کم بخت شراب کے بارے میں اور بتائیں، مفتی مر گئے۔ تو
تو آپ بھی آپ وہی مفتی طارق مسعود سے پوچھیں. چلیں آپ بھی مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد, مفتی صاحب آپ بھی پان کھاتے ہو تمباکو والا؟ اگر وہ کہے گا ہاں تو ٹھیک ہے, اگر کہے گا نہیں تو نہیں. اس کو کہو آپ کے کراچی کے اندر جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہر مکتب فکر کے جو تمباکو والا پان استعمال فرما رہے ہیں, کیا آپ نے استعمال کیا ہے؟ اور جو الکوہل ہے اس کے جناب 1 یا 2 یا 3 پیک آپ نے لگائے, اب آپ بتائیں کہ جناب کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. ان سے پوچھو, کسی کام کا علاج تو مفتی بھی بتائیں, سارے کام مفتی عبدالقوی نہیں بتانے. چلے مفتی عبدالقوی اگر اس کا بھی بتا دیں تو ہمارے لیے میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں. ہاں, میرا موضوع ہے خواتین, میرے موضوع ہے خواتین کے حقوق, میرا موضوع ہے نکاح, میرا موضوع ہے تنسیخ. اب آپ نے متے کے بارے میں پوچھا, کتنی جرأت سے میں نے جواب دیا. آپ نے حلالے کے بارے میں پوچھا, خواتین کے متعلقہ جو بات ہے مجھ سے پوچھے, میں حاضر ہوں. صحیح. باقی مشروب مغرب کیا ہے اور تمباکو کیا ہے یہ مفتی بتائیں. میرے نزدیک, چلو آپ کی بات مان لیتا ہوں, آپ کا نام بڑا عمدہ ہے, میرے نزدیک جو اس وقت تمباکو والا پان, میرا مفتی, میرا علامہ, میرا مولانا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عوام کے نہیں ہے مولانا, نہ عوام ان کو مانتے ہیں. میرے مولانا, میرا علامہ, میرا مفتی, میرا شیخ الاسلام, میرا حجت الاسلام حیدرآباد میں, کراچی میں, بمبئی میں, کلکتہ میں جو تمباکو والا پان کھا رہا ہے, اس میں خمار عقل زیادہ ہے بنسبت اس الکوہل کے مشروب کے جس کو ہم دارو اور شراب کہتے ہیں. اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہے, اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام. صحیح. اچھا, ہم اب پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے, ہم اپنی بات کو پہلے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین کو انشاءاللہ ہم اب جو ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.